बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक चीफ साहब की वीडियो आ रही है पाइन और बड़ी स्पीड के साथ, और वो क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो खबरें शेयर करना चाहता हूँ जो कि शेख रशीद साहब की से मुतल्लिक। पहली खबर है, आपको पता है शेख रशीद साहब जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे करैक्टर हैं कि उनके बारे में अच्छी खबर हो तामी, बुरी खबर हो तामी, लोग बड़े शौक के साथ उनके बारे में बातें सुनते हैं। तो शेख साहब जो है ना, वो सर उनके ऊपर 2 मार्च को फर्द जुर्म लग रही है, और शेख साहब जो है उन्होंने एक दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। और दरख्वास्त जो मुस्तरद हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने भाई ने घड़ियाँ मंगियाँ वापस से पड़ियाँ, अरे मेरी घड़ियाँ दे दो जो वो गिरफ्तारी के टाइम कहते ली थी, मोबाइल दे दें। मेरा 2,74,000 रुपये लै गए। शेख साहब इन्ने बड़े पैसे, खुदा दा खौफ करो, तुसी इन्ने बड़े पैसे लैके नाल टुर दो। मैं ये बात नहीं मान सकता। देखिए, घड़ी किसी ने दी होगी, तोहफे में रखी होगी, मोबाइल महंगा होगा, किसी ने तोहफे में दिया होगा, 16 बारी वजीर रहे ने, कोई ना कोई देता होगा, ठीक है मैं मानता हूँ। पर 2,74,000 रुपये जेब पा के पाइन फिर रहे सन, ये मेरे लिए मानने वाली बात नहीं है। दरख्वास्त उन्होंने दी थी कि ये मेरी चीज़ें वापस कर दें, लेकिन वो वापस नहीं की गई। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शेख साहब ने 2 मार्च को जो फर्द जुर्म लगनी है ना, शेख साहब की उस केस में बचत के चांस बहुत कम है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये एक फैसला, नहीं सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं गलत कह रहा, गलत पासे टुर पे ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर एक ही जिस जुर्म के अंदर आपको गिरफ्तार किया गया है, उस जुर्म का आप बार बार इर्तिकाब करें तो फिर आपको आपकी बचत का कोई चांस नहीं, माफ़ी का चांस कोई नहीं, फिर आपकी ज़मानत भी नहीं मिलती। अभी भी शेख साहब को जो ज़मानत मिली है वो पुराने कोई किसी मेहरबान ने मेहरबानी कराई है, जो ज़राए बताते हैं, अदरवाइज़ भाईन की ज़मानत का चांस कोई नहीं सीगा। वैसे भी मैं साथी तौर पर समझता हूँ कि जो सियासी लोग हैं ना, उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं, जो बनाएं ज़रूर बनाएं, गिरफ्तारियाँ ना करें, पक्की ठोस किस्म की एविडेंस लेके आएँ, सीधा ठक करके सजा दवाएँ। और ये शेख साहब के ऊपर जो फर्द जुर्म लग रही है ना, पॉइंट की ठक सीधी सजा कीजिए, ये मैं आपको अभी बता दूं, इसमें बचने का चांस कोई नहीं है इनका। फिर भी शेख साहब के नसीब होंगे को पुरानी की मोहब्बत जाग जाए तो वो बच बुझ जाए तो अलहदा गल है कीजिए, लेकिन फिलहाल इनके बचने के चांस मुझे लगते कोई नहीं है। शेख साहब ने आज एक झूठ भी बोला है, और झूठ उन्होंने ये बोला है कि जनाब मैं 16 दिन मौत की चक्की में रहा हूँ। यार खुदा का वास्ता जान दो शेख साहब, तुम 16 दिन कितने रहे हो? आप 16 तरीक को बाहर आ गए, 2 तरीक को फड़े गए, दिन बनते सारे 14, एक कि गिनती तुम सानू सुनाई जाते हो। यानी माड़ा माड़ा झूठ बोल के भी ना गल नूं अपने हक च करी जाते हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डायलॉग मैंने सुना था और बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में इस का जो है ना इतलाक़ किया जाना चाहिए कि पानी और पैग में सिर्फ एक छींट का फ़र्क होता है। आप अच्छे खासे साफ़ सुथरे पानी के अंदर अगर शराब का एक बूंद डाल दें तो वो पैक बन जाता है, और अगर वो ना डाला हो तो पानी पाक होता है ज़रूर, बस इतनी सी बात है। तो शेख साहब आप झूठ बोलते हैं, आप एक नुक्ता भी सर उसमें इजाफी डाल दें किसी जुमले के अंदर तो वो झूठ हो जाता है। इतना जो सच्चाई होती है, जो सच होता है, वो इतना पाकीज़ा और नाजुक होता है। तो इसलिए शेख साहब जो है ना, वो 2 दिन का झूठ बोल गए। बहरहाल इस किस्म की बात को लोग नोट नहीं करते, पर मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि शेख साहब जो है ना, वो दूसरों को बहुत कुछ कहते हैं, अपने आप को सती सवित्री बल्कि सता सवित्रा कहते, तो मैं क्या ज़रा इन्हें तो नज़र रखी जाए। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो ये है कि एक भाई साहब की टांग टुटी है, और एक नूं जिहो जी टांग टुटी है ना, उहो जियां दूजे भाई ने अपनी बाहां तोड़ियां सन। ठीक है, लंगड़ा और लुल्ला, ये आप समझते हैं बात को जी। ये दोनों जना आज उनकी मुलाकात हुई है और बड़े परेशान हैं कि भाई ने उनके पास जाना है, सानू तो समझ ही नहीं आ रही। डोगर साहब की बहाली हुई है पर आर्डर नहीं पे लभदा, जे आर्डर लभ जाए तो उन्होंने उत्थे तैनात करने तैयार कोई नहीं। वो वीडियो ऑडियो सामने आ गई है परवेज साहब की, वो जो हैं क्या एक जस्टिस साहब के साथ, और उस पर बड़ा प्रेशर पड़ गया कि जनाब चीफ साहब कह रहे ने सुनिया कि रिज़ाइन कर काका तू किहड़े पक्के पासे पे है, और इन्वेस्टिगेशन होगी। अपोजिशन जो है यानी सॉरी हुकूमत जो है वो यानी क्या कहते हैं राशन पानी लैके चढ़ गई, मगर बाहर बैठा मियाँ नवाज शरीफ ही भाई नहीं बाज आ रहा। वो कल उनकी एक मैंने रात को वीडियो देखी, वो कहते हैं कि ये जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जैसे लोग हैं, इनकी वजह से आज मुल्क इस हाल को पहुँचा हुआ।
ٹھیک ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مذاق میں کہا کہ اے بھی ہن میرے تے پا دیو کہ اے بھی میں کیتا ہے، میرے تے کی کچھ تسی نہیں پایا، اے بھی پا دیو۔ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور اب یہ دو جو کسی ایسے نامعلوم واٹس ایپ کال کے چکر میں ایک دوجے دی محبتاں بڑیاں نے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک سے بازی پلٹ سی گئی ہے، اتنا پریشر بلڈ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو اجلاس ہوا، پہلے جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کل جو اجلاس ہوا اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ پاجی پہلے استعفیٰ دو، اس تو بعد اگلی گل ہوگی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ اسی کیڑے پاسے بچنا ہے، سانو کنے بچانا ہے۔ ان کی آخری جو ہوپ تھی نا سر، وہ بھی خراب ہو گئی، اور یہ کافی پریشان ہے۔ وہ ہوپ میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ بھی کام جڑے ہاتھ جڑے نا وہ یعنی کس طرح سے وہ پکڑے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ لیکن فی الحال میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے سر، اس میں ایک تو یہ پریشانی ڈسکس ہوئی ہے، دوسرا وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بدھ سے وہ کیا کہتے ہیں جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے، اس پر پرویز صاحب جو ہیں ان کے پاس گئے ہیں، پرویز الہی صاحب، وہ جا کے انہوں نے سمجھایا اندھی کوشش کی تھی کہ خان جی کی پہ کر دیو، تانوں کو گل سمجھ نہیں آ رہی، گرمی آ گئی پائن چنگی پلی، اور گرمی میں جیل حوالات کاٹنا بہت اوکھا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے چیزیں اور خراب ہو جائیں گی، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اگے میرا پتر اتھوں نسیا تہاڈی وجہ تو دیکھو دکھ تو انہیں ہے نا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ پرویز الہی صاحب جو کچھ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں نا پرائیویٹلی، آج کے دن بھی وہ کسی دن آڈیو جو ہے نا، جس طرح وہ آئی تھی نا مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں فواد چودھری والی، اس طرح یہ آڈیو کسی دن مارکیٹ میں آ جانی ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پرویز الہی کا عمران کے بارے میں دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یعنی بیٹا ان کا یہاں سے اس کو جانا پڑا صرف اس لیے کیونکہ عمران خان کی گلاں جو آ گیا۔ پھر ان کی جو دوسری بیگم، پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تک ان کی تردید نہیں آئی، کوئی کہندہ دوجی ہے، کوئی کہندہ تیجی ہے، سائرہ نام کی کوئی خاتون ہے، میں تو ان کو بائی فیس بھی نہیں جانتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی پریشانی چھپائی ہے۔ ان کی جو حاضر بیگم ہے، یعنی حاضر سے مراد ہے جو کہ ظاہر منسلے کی والدہ ہیں، اور ان کی جو ادر گھریلو خواتین ہیں ان کے اوپر مقدمات درج ہیں، پائن واتھورانی تے ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پرویز صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھانے گے، باہر نکل کے جو مرضی کہندے پھرن کہ میں کہ تیرے نال ہے گیا، تیرے نال موڈا جوڑ کے جیل جاواں گا، اور جو مرضی کہن اندر پائن فل ٹائم یرکیا پہ کم طرح نکلے۔ اچھا، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے چیزوں کو اوپر نیچے کر دینا، یو ٹرن لے لینا، یعنی جرمنی جاپان دے بارڈر ملا دینا۔ بلکہ مجھے ایکچولی وہ یاد آ گیا، دیکھیں وہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ٹائپ کریکٹر ہیں، ذیشان ملک ان کا نام ہے، یہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ مریم نواز کے سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ میں عمران خان کی 15 یاوہ گوئی ہیں جو انہوں نے پن پوائنٹ کی ہوئی ہیں، اور بڑی زبردست ہے۔ وہ عمران خان کی ویڈیوز ہیں 15 جو انہوں نے ایک کلپ کے اندر لگائی ہیں، وہ میں چلا نہیں سکتا کاپی رائٹس کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں پہلے نمبر پہ تو ان کی تازہ ترین یاوہ گوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی گھی 380 ارب تھا، وہ اب 680 ارب ہو گیا، 680 ارب کے جی ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول کی دوسری سالگرہ، اچھا وہ دوسری سالگرہ کہہ رہے ہیں، یعنی آرمی پبلک سکول اے پی ایس کے اندر جو ہوا تھا وہ ساری قوم نہیں بھول سکتی، 16 دسمبر کا واقعہ یہ، اور اس میں جس طرح بچوں کو وہاں پر ٹیچرز کو جس طرح سے ان کا قتل عام کیا گیا تھا، اے پائنوں دی سالگرہ کہہ رہے ہیں، ادھی ذہنی حالت دیکھ لو۔ اچھا پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب 25 روپے لیٹر بجلی جو ہے وہ سستی کر دی ہے، ان سے اندازہ لا لو پائندہ، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں جی میاں والی ڈی جی خان اور چونسا، یہ تونسا کہنا چاہ رہے تھے، تونسا وہ جگہ ہے جہاں سے عثمان بزدار کو انہوں نے وزیر اللہ رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے جگہ کا نام نہیں پتا، عثمان بزدار رکھیا ہے، کیوں؟ کیونکہ پنکی پیرنے کی ایک ایسی کہ این جڑا نا وہ نار رلدا ہے، اور پنکی پیرنے کو کس نے کہا تھا؟ فرا گوگی نے اور ان کے ہسبینڈ نے، کیونکہ وہ ساری چین بنی نا سر، وہ رشوت کی 1 ارب پتہ نہیں 70 کروڑ روپے کی رشوت، وہ تو کیس بھی کیتا ہے، یہ اطاعت آرڈر صاحب بتا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب پھر وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی، یعنی یہی نہیں پتا کہ 1 ارب کتنے کروڑ ہوندے نے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آج جناب کہتے ہیں قائد اعظم کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ کینسر سے مر رہے تھے انہوں نے کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا کہ انہیں کینسر ہے، تو تینوں کیا پتہ لگا بھائی؟
سوال ہے، روح نے آگے دسیا تھانوں دی، قائد اعظم کو کینسر کب تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ان کو تو ٹی بی کا مرض لاحق تھا، ہم نے تو یہی پڑھا۔ عمران خان نے کوئی وکری کتاب پڑھ لی ہوتی، میں نہیں پتا۔ پھر کہتے ہیں کھٹمنڈو کے نیپال میں، زبردست کمال بات ہے۔ پھر جناب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو 12 موسم دیے ہیں۔ میں کہنا کہ ایسا یعنی یہ تھوڑا سا ایک سمجھ لیں کہ میں آپ کو ماضی کے جھروکے سے عمران خان کی یاوا گوئیاں سنا رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب 1680 اوسط آمدنی تھی۔ یہ پائن اوسط آمدنی دس رہے اپنے دور دے وچ لوگوں کی، عام آدمی کی 180 اوسط آمدنی یہ بتا رہے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جرمنی اور جاپان کے بارڈر پائندے لائے سن، تو یاد ہوئے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے۔ یار یہ بندہ، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ پھر کہتے ہیں 95 اور 92 کے درمیان 7 سال کا وقفہ۔ پائے نے کیڑی گنتی ہے جی، 95 تو شروع ہوتی تو 92 تے آندی ہے، اور پھر ان کے درمیان 7 سال ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب سکھوں کا مکہ مدینہ پاکستان میں، اللہ معاف کرے یار، اس بندے کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، یعنی 75 سالہ ہے ساڑھی آبادی گھٹ گئی ہے، اے پائندہ کہنا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب جاؤ اب مہربانی کرو اور جا کے شیر پر مور لگاؤ، یہ وہ سر ان کے کلپس ہیں۔ اچھا اس طرح کی باتیں کون کرتے ہیں سر؟ میں نے کئی بار یہ ایک ٹویٹ کیا ہے اور کئی بار یہ کہا ہے، تو یوتھیے جو ہیں اس بات پہ ناراض بڑے ہوتے ہیں، تو پھر میں وہ بات کہہ دیتا ہوں۔ اس طرح کی جو گفتگو ہے نا وہ سر وہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ چھڑ دے نشہ چھڑ دے، اب بڑی پیڑی عادت ہے، تو ان پائن کو مہربانی کرو چنگا ڈاکٹر ملاؤ۔ وہ جب ہم نئے جوان ہو رہے تھے نا تو اس وقت رکشوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پائن نہ انہوں کتے مہربانی کرو اس سے کسی مقام تے لے جاؤ، تاکہ یہ خود تنہائی کا شکار ہے یا نہیں ہے، پاکستان تنہا کر گیا پوری دنیا دے وچ، اور پاکستان ایک عجیب صورتحال میں اس کا شکار ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں اب اصل خبر کی طرف آنے لگا ہوں، بڑی خطرناک ہے سر۔ آلریڈی عدلیہ کے اوپر ایک یوں سمجھ لیں کہ یعنی دن ہوتے ہیں نا گردش بجائے ہوندے نے، اس طرح دے حالات ہیں نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج صاحب جو ہیں ان کی ایک آڈیو مارکیٹ آئی ہوئی ہے، اور ایک آڈیو سنا ہے کہ وہ مارکیٹ نہیں ہوئی بلکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دی گئی کہ پائے نا سن لو کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ان پر استعفے کا دباؤ ہے، یعنی کہ جناب آپ استعفیٰ دیں۔ یہ ظاہر ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی۔ لیکن اب ایک اور چیف صاحب ہے حضور، ان کی جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو ایک جو ہے وہ ویڈیو وہ دکھائی گئی ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب ایک سرکاری ملازم ہے اور ان کے ساتھ کو پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چیف صاحب اور سرکاری ملازم کے درمیان۔ اچھا پھر یعنی یہ ویڈیو دکھائی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیں، ان کے خلاف کارروائی شروع ہونی چاہیے۔ تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نہیں سر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام جو ہے نا کوئی اور کر لوے، ایسا ساڈے تے نہ پاؤ، اسی ایڈا بھار نہیں چکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے اس موقع کے اوپر محسن نقوی جڑا وہ اکڑ گیا اور انہوں نے کہا چل جا پھر انج نہیں ہوندا۔ اچھا وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سنا ہے ایک چیف صاحب جو ہیں وہ ایک سیکرٹری کے ذریعے حکومت پنجاب کو مختلف کام کے حالت کہتے ہیں کہ اے بھی کام کر دیتے، اے بھی کام کر دیتے، اے بھی کام کر دیو، اور محسن نقوی نے ان سے یہ کہا ہے، ان کو یہ پیغام بھجوایا باقاعدہ طور پہ کہ حضور مہربانی کرو حکم جاری کریا کرو، عدالت لگائیں، عدالت میں کہیں، آن دی ریکارڈ کہیں کہ یہ کام کریں۔ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میسیج بھیجیں اور ہم کام کرنا شروع کر دیں، اس طرح نہیں اسی oblige کر سکتے، چیزوں کو ریکارڈ کے اوپر رکھیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ محسن نقوی جو ہے نا وہ ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، ان کو چیزوں کی سینس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور پھر ان کی جو تربیت ہے سیاسی تربیت وہ ایک ایسی شخصیت کے ہاتھوں ہوئی ہے جس کو پاکستان میں سیاست کا بابا اعظم کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، بابا آدم، اور وہ آصف زرداری صاحب ہیں. تو محسن نقوی صاحب ان سے انہوں نے سیاسی تربیت لی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، کسی کے چکر میں نہیں پھنسیں گے، اس طرح کا مجھے یقین ہے. بہرحال پھر بھی سیاست ہے، یہاں پر بہت بہت بڑے رہ جاتے ہیں. تو محسن نقوی تو پہلی باری پریکٹیکلی سیاست کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے تو زرداری صاحب کے کندھوں پر ہی تھے، جو وہ کہتے تھے وہ یہ کر چھوڑتے تھے. اپنی باری ہوں پہلی باری کرنی پہ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ جو ویڈیو والا معاملہ نا، یہ بڑا سیریس ہے. میں کھل کے آپ کو وہ چیف صاحب کا نام بھی نہیں بتا سکتا، وہ چیف صاحب کیڑے پاسے دینے وہ بھی نہیں دس سکتا، اور چیف صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد کیا ان کو مزید میسیجز دیے گئے ہیں اور وہ ان سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، وہ بھی میں فی الحال نہیں بتا سکتا. چیزیں سیگا راز میں رکھنے کی باقاعدہ جو ہے نا مجھے یوں سمجھ لے قسم دی گئی ہے. پر اینی کے پائنے کی سی اجازت جیڑی میں تو انداز دی جائے تو سمجھ لیں کہ حالات جو ہے نا وہ اب عمران خان کے لیے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مزید ٹائٹ ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.